ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. मेरे अजीजों और दोस्तों, हज के अय्याम हैं और फरीज़े हज है. अब इस अहले ग़ज़ा के सिलसिले में कुछ आवाज़ें भी उठ रही थी कि बजाय हज करने के आदमी अपना पैसा अहले ग़ज़ा पर सर्व करें, जिहाद पर सर्व करें. ये असल है. बाज़ आवाज़ें जज्बाती भी थी. तो देखिए मेरे अजीज़ों और दोस्तों, एक फ़िक़ही कायदा है, अल-उमूर बिमक़ासिदिहा. उमूर मक़ासिद से हैं. कोई भी मामलात हैं, इसकी अहमियत, इसके अपने मक़ासिद, उसके अग़राज़ क्या हैं, इससे इसकी अहमियत बढ़ जाती है. हज पर गौर कीजिए तो उसकी मकाम, उसके मर्तबा और उसके मक़ासिद क्या हैं, तो फिर हज की अज़मत भी दिल में बढ़ जाएगी. हज एक फरीज़ा है, रुकन है, फरीज़ा है. देखिए इसके एक मकसद, उसका अक़ाइदी मकसद है. अक़ीदे के तौर पर अक़ीदे की इस्लाह, तौहीद, अल्लाह की वहदानियत के बोल. दुनिया जहां के लोग एक ही लिबास में, एक ही नारा, सब एक साथ अमाल कर रहे हैं. सिर्फ अल्लाह पर नजर, उसकी एकताई पर नजर, बोल और अमल सब अल्लाह ही अल्लाह. गोया सरतापा तौहीद बने हुए सरगर्दा हैं. गर्दिश में है, सब एक साथ तमाम अमाल कर रहे हैं दुनिया भर के लोग. इससे बढ़कर तौहीद का अंदाज क्या होगा. अल्लामा इब्न आशुर कहते हैं कि इंसानी फितरत है, बच्चा भी उसको प्रैक्टिकल दिखाया जाता है तो दिल में बैठ जाता है. वो चीज दिल में बैठ जाती है, प्रैक्टिकली तौर पर कोई चीज दिखाई जाती है, प्रैक्टिकल तौर पर तो आज जहन में बैठ जाती है, दिल में समा जाती है. तो तौहीद का अक्स या तौहीद की वहदानियत को दिलों में बिठाने के लिए अल्लाह ताला ने हज को फर्ज किया. वो चीजें अपनी आंखों से आदमी देखे. हज बैतुल्लाह का मंजर, तमाम मनाज़िल को अपनी आंखों से देखें और तौहीद मजबूत हो जाए. अल्लामा इब्न आशुर कहते हैं, वमिन हिकमति मशरूइयति तलक्की अक़ीदति तौहीद बितरीक़िल मुशाहदा लिल-हैकल लज़ी उक़ीम लिज़ालिक हत्ता युरस्सिख़ मअना तौहीद फिन-नुफ़ूस लिअन्न लिन-नुफ़ूसि मैलन इला अल-महसूसात लियक़वल इदराक अल-अक़ली बिमुशाहदतिल महसूस. तो प्रैक्टिकली तौर पर दिखाना वो मंजर, वो हज का, शायरुल्लाह की ताज़ीम, वहाँ के जानवरों की ताज़ीम, वहाँ की हर चीज़ की ताज़ीम, सफ़ा तवाफ करवाना, रमी जमरात, ये तौहीद के मनाज़िर हैं जो दिलों में बिठाए जाते हैं. जाने के बाद आदमी किसी तरह की अगर शिर्क की गलाज़त में मुब्तला है तो वो तमाम गलाज़तें दूर हो जाती हैं ऑटोमेटिकली. आप से आप ये दिखाया जाता है प्रैक्टिकल तौर पर. और ये आज का नया तरीका है कि कोई चीज दिखाई जाए सामने तौर पर तो दिलों में जागुज़ी हो जाती है. वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, का हज और उम्रा अदा करो अल्लाह के लिए, किसी के लिए नहीं, अल्लाह के लिए. बहुत से अमाल हैं जिसमें आदमी दिखावे की गुंजाइश होती है, दिखावा होता है, नामो-नमूद होती है. लेकिन यहाँ देखिए सब एक साथ है. वो किसको दिखाएगा अपना अमल? हर एक जज्बात में, यानी वो जज्बात हावी है हर एक पर. हर एक अपने से मस्त है, कफन का लिबास पहना हुआ है. वहाँ दिखावा और नामो-नमूद की गुंजाइश ही नहीं. हर एक अपने में मस्त. किसको क्या दिखाएगा जब सब वही मनाजिर पेश कर रहे हो, वही अमल पेश कर रहे हो, तो रिया और नामो-नमूद का शायबाई नहीं हो सकता. वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिल मालूमात, अल्लाह को याद करो मखसूस अय्याम में. वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब. तो गोया तौहीद को जागुज़ी किया जाता है इस महीने, इन अय्याम में, इस हज में. तक़वे को जागुज़ी किया जा रहा है, तक़वा पैदा किया जा रहा है. और तक़वा सबसे बड़ी चीज है. वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब. यानी सबसे तोशा इख्तियार करो और सबसे बेहतरीन तोशा क्या है? तक़वा है. मुझसे डरो ऐ अक्ल वालों.
اخلاقی اغراض، گڈ مینر، اچھے اخلاق کا برملا اظہار وہاں پر ہوتا ہے. لیکن آدمی سفر پر ہے، مشقتیں ہیں، سامنے والا چھیڑ رہا ہے، الگ الگ جگہ کے لوگ ہیں، کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہے، کھانے پینے بہت سی تکالیف آدمی محسوس کر رہا ہے. اس عالم میں آدمی کیا کر رہا ہے؟ اخلاق کا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے. وہاں جو دوستی اور تعلقات ہوتی ہے، وہاں جو تعلقات اور دوستی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ رہتی. آپ لوگ یاد کرتے ہیں کہ ہمارے عمرے کا دوست ہے، عمرے کا ساتھی ہے، تو یاد کر حج کا ساتھی ہے. تو اخلاق کا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ حج سے بڑھ کر اور کہیں نہیں ہوتا. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کوئی بے حیائی کی بات نہیں، کوئی فسق و فجور، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. غور کیجئے، کچھ الگ الگ جگہ ہے، الگ ملک ہے، الگ الگ مسائل ہیں، پھر بھی آدمی برداشت سے کام لے رہا ہے. صبر کا مادہ، تحمل کا مادہ، اچھے اخلاق کا مظاہرہ حج سے بڑھ کر اور کہیں نہیں ہو سکتا. صبر، تحمل، عفت نفس، یہ تمام چیزیں آپ کو حج میں ملے گی. اقتصادی فوائد بھی آپ غور کیجئے. صاحب قرآن نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. مفسرین نے لکھا ہے دنیا اور آخرت دونوں فوائد. اور لوگوں میں حج کی منادی کرو کہ وہ تمہارے پاس آئیں، پیادہ بھی اور نہایت لاغر اونٹنیوں پر بھی جو پہنچیں گے دور دراز گہرے پہاڑی راستوں سے، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں. علماء نے لکھا ہے دونوں فائدے. یہاں قرآن کہہ رہا ہے یشہدوا منافع لہم. عربی کا قاعدہ ہے کہ نکیرہ جو استعمال ہوتا ہے، یعنی کامن کوئی چیز استعمال ہوتی ہے، تو وہ کامن، وہ نکیرہ کبھی تعظیم کے لیے، کبھی تقلیل کے لیے اور کبھی تکثیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کو کم دکھانے کے لیے بھی، کسی چیز کو بڑا دکھانے کے لیے بھی دونوں استعمال ہوتا ہے عربی میں نکیرہ. اس لیے علامہ ابن بادس کہتے ہیں فَكُلُّ مَنْفَعَةٍ تَجْلِبُهَا عِبَادَةً أو مضرة تدفعها فملاحظتها عند قصد العبادة لا تنافي الإخلاص ولا تنقص من أجر العامل، وهي مثل الثواب المرتب على العمل هي في الدنيا وهو في الآخرة كلاهما من رحمة الله التي نرجوها بأعمالنا. کہتے ہیں کوئی بھی عبادت جس سے کوئی نفع حاصل ہو رہا ہے یا کوئی نقصان کا ازالہ ہو رہا ہے تو یہ مقصود ہے، محمود ہے، مطلوب ہے. اس میں یعنی یہ نہیں کہ یہ چیز اخلاص کے منافی نہیں ہوتی ہے، سراپا اخلاص ہے وہ چیز، دنیا کی مفاد بھی حاصل ہو رہا ہے، یہ دنیا کے لیے، وہ آخرت کے لیے ہے. تو معلوم ہوا کہ اقتصادی فوائد. جس طرح بھی میں نے کہا کچھ آوازیں اڑ رہی ہیں ابھی بھی جذباتی انداز میں، کہتے ہیں کہ حج کی کیا ضرورت ہے، حج کی کیا ضرورت ہے، اہل غزہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، حج میں جانے والی رقم کو آپ لگا دیجئے، اہل غزہ پر خرچ کر دیجئے، جہاد پر لگا دیجئے. بس جذباتی آوازیں بھی ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حج کی اہمیت کو گویا کم کیا جا رہا ہے آج کل. اب ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے اندر خلوص بھی ہے، للہیت بھی ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر مسعود صبری جو کہ عالم عرب کے مفکر بھی ہیں اور فقہ اور اصول فقہ کے استاد بھی ہیں، انہوں نے بہت اچھی باتیں بیان کی. اب غور کیجیے قرآن کی جو حدیث ہے حج کے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّهِ، اس آیت پر آپ غور کیجیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ پر لوگوں کا یہ حق ہے، اللہ کا حق ہے یہ. اب اس حق کو جہاد کے لیے، اس حق کو حج کو ٹچ نہیں کیا جائے گا. جتنے بھی سخت مراحل ہوں اس رکن کو ختم نہیں کیا جا سکتا. کسی سال کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ایک سال کے لیے حج کو بند کر دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کیا کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ وَلِلَّهِ، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی کرنے سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں کے لیے نیاز ہے. یہ رکن ہے. غور کیجیے حج فرض عین ہے، ہر بالغ مسلمان پر رکن ہے. اور جہاد ایک اہم عمل ہے، اسلام کے اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے. جہاد اہل فلسطین پر فرض عین ہے
اور تمام دنیا والوں پر فرض کفایہ، پوری امت پر فرض کفایہ ہے، اہل فلسطین پر فرض عین ہے، دنیا والوں پر، امت مسلمہ پر یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ کرنے سے پوری امت کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اب کہیں کہ حج کو ختم کر دیں، اگر لوگ کہیں کہ بھائی حج اور عمرہ یہ اس کو عام کریں کہ بھائی اس کو ختم ہونا چاہیے فلاں سال کے لیے، تو وہ ایک رکن کو اٹھا دینا ہے، ایک پورے رکن کو گرا دینا ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا جہاد سب سے بہترین عمل ہے، لیکن رکن کی حیثیت نہیں ہے۔ ان اہل غزہ کو ہماری مالی تعاون کی ضرورت ہے، ہم حجیوں کے پیسوں کی رقم کی ان کی ضرورت نہیں ہے، تمام حاجیوں کی پیسوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے جمہور علماء کے یہاں حج فوری فرض ہے، جمہور علماء کے یہاں، تمام ائمہ کے یہاں سوائے شافعی کے فوری واجب استطاعت رکھتا ہے تو فوراً کرنا چاہیے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے وہ حدیث کی استدلال ہے، جو حدیث ضعیف ہے اسے استدلال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مشہور حدیث ہے من ملک زادا ولا راحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم يحج فلا علیہ یموت یہودیا او نصرانیا، جو ذات رکھتا ہے، پوشا رکھتا ہے، بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے اور حج نہ کرے تو وہ سب اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ تو جمہور علماء کے یہاں عدل فور واجب ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اور امام محمد بن حسن کے یہاں کہتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نیت کرے میں آئندہ کر سکوں گا، حج کر سکوں گا، نیت ہے، تب یہ تاخیر کر سکتا ہے امام شافعی کے یہاں اور امام محمد بن حسن کے یہاں۔ ان کا کہنا یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سبیل کا اچھی دیکھیے قرآن میں سبیل کا استعمال کیا ہے، اچھی قرآن کی تعبیر دیکھیے، سبیل کا استعمال کیا ہے، اس میں تمام چیزیں، جو کوئی ٹرین سے جائے گا، الگ الگ جگہ سے الگ الگ اس کی سبیل، اپنی اپنی سبیل، اپنی اپنی استطاعت ہے۔ سبیل کا مسافت کا استعمال نہیں کہ سبیل، حدیث میں سبیل کو الراحلہ والزاد استعمال کیا گیا ہے، سواری اور توشہ، تو ہر ایک کی اپنی اپنی سبیل ہو سکتی ہے، قرآن میں سبیل کہا ہے۔ اس لیے امام شافعی کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی نے حج کیا 10ویں سال میں، مکہ نے مدینہ جب گئے ہجرت کی 10ویں سال آپ نے حج کیا ہے فتح مکہ کے وقت۔ تو امام شافعی کا کہنا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اگر کوئی جمہور علماء کے یہاں اگر کوئی آدمی، کسی آدمی نے فرض حج کر لیا، فرض حج کر لیا ہے، تو پھر وہ ان کے یہاں یعنی جمہور علماء کے یہاں وہ اگر نفل حج کرے گا، نفل عمرہ کرے گا، گنہگار نہیں ہوگا، گنہگار نہیں ہوگا۔ علامہ ابن باز نے تو یہاں تک کہا ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمر بار بار کیا کرو، اس کے مقاصد اور اغراض پر غور کیجیے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ تنفی الخبث فإنہما تنفی الفقر، فقر واقع اور گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، کما ينفی الکیر الخبث، یعنی لوہے کے زنگ آلود کو جس طرح یہ صاف یعنی بھٹی صاف کرتی، اسی طرح حج اور عمرہ۔ دیکھیں بیچارے بہت سے لوگ عمرہ کرتے ہیں، ہم اس پر تان کریں، ارے بھائی آپ کو ایک آدمی بقول علامہ اسماعیل غزالی کے صدقات ادا کر رہا ہے، خیرات ادا کر رہا ہے، غریبوں کا حق دے رہا ہے، مستحقین کا حق دے رہا ہے، وہ اگر ہر سال عمرہ کر رہا ہے، لوگ کہیں کہاں جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں فحاشی کے لیے، یہاں اللہ کے گھر میں جا رہا ہے، تو ہم اس پر طنز کریں، مناسب نہیں ہے۔ بقول علامہ ابن باز کے وہ صدقات ادا کر، لیکن اگر کوئی آدمی بقول علامہ اسماعیل غزالی کے کوئی کنجوس ہے، بخیل ہے، غریبوں کا مستحقین کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، وہ اگر حج اور عمرہ کر رہا ہے، تو یہ حج اس کے لیے ثواب کا باعث نہیں ہوگا، رحمت کا باعث نہیں ہوگا، زحمت کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے تو یہ معلوم ہوا کہ کوئی حج بیچارہ کر رہا ہے تو یعنی جمہور علماء کے بقول اگر جس پر حج فرض حج ہوا ہے، فرض حج اس نے ادا کیا ہے، فرض عمرہ ہو گیا ہے، تو پھر اگر وہ جہاد کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو ہم گنہگار نہیں کہیں گے۔ اور بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حج فرض ہو گیا، لیکن وہ سمجھتا ہے میں
کچھ دو تین سال بعد کروں گا، اللہ نے مجھے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، اور وہ یہ پیسہ اہل غزہ پر خرچ کر رہا ہے، لگا رہا ہے، تو امام شافعی اور امام احمد بن حسن کے یہاں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ہم گنہگار نہیں کہیں گے، اس کو ہم گنہگار نہیں کہیں گے، یہ آدمی گنہگار ہے۔ میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ حج کی جو فضائل، حج کے مقاصد، اغراض پر ہم غور کریں، حج سے کیا کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں، وحدت، اجتماعیت اور تمام دنیا جہاں کے فوائد اور تربیت کی حاصل ہے، اس پر ہم غور کریں، اور پھر ہم کہیں کہ حج کو پورا سال کے لیے منسوخ کر دینا چاہیے اہل غزہ کے لیے، کسی چیز کے لیے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن صاحب کہتا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، کہا ہے یہ شعائر ہیں، یہ شعائر ہیں، لوگوں کی تربیتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کے اندر توحید جاگزی کیا جاتا ہے، وحدت کے جذبے کو لوگوں کے اندر پرو جاتا ہے، وحدت کے جذبے کو لوگوں کے اندر داخل کیا جاتا ہے، اور ایک اچھا انسان بنا دیا جاتا ہے۔ اسے فرمایا فمن حج ولم يرفث ولم يفسق ثم رجع كولدته امه، وہ ایسے لوگوں کا ایسا حج کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، جھگڑا اور بے حیائی کی باتیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی، تو ایسے لوگ جب ابھی وہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو میرے عزیزوں، غور کیجیے، حج ایک عبادت ہے، حج ایک رکن ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس رکن کی عظمت ہونی چاہیے۔ حج نہ کر سکے، اسی لیے غربا کے حج اللہ کے نبی حدیث میں حج نہیں کر پا رہا، غریبوں کے حج اللہ کے نبی نے بیان کیے کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ٹہرے، 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ دیکھیے عربی میں 2 الفاظ ہیں، ایک ہے جزا، ایک ہے اجزا، 2 الگ الگ چیزیں ہیں، جزا اور اجزا۔ جزا کے معنی آتے ہیں فلاں کام کریں گے حج کا ثواب ملے گا، میاں بیوی کو ملائیں گے عمرے کا ثواب ملے گا، کسی غریب کی مدد کریں گے تو طواف کا ثواب ملے گا اور اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ ایک ہے جزا، ایک ہے اجزا۔ جزا ثواب اللہ پورا دے گا، اللہ کے نبی نے کہا کہ حج کا ثواب ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا، اعتکاف کا ثواب ملے گا پورا، لیکن اجزا نہیں ہو سکتا، اس کی برابری نہیں ہو سکتی، وہ کافی نہیں ہو سکتا، شافی نہیں ہو سکتا، اس حق جو اس پر باقی ہے، جو قرض اور جو فرض اس پر باقی ہے، وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اجزا اور جزا باریک فرق ہے، دونوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ حج، یہ جزا بھی ہے، اجزا بھی ہے، جس پر فرض ہے اس کو جانا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ کسی آدمی کی اور پرابلم کی وجہ سے الگ بات ہے کہ آج سلمان نے لکھا ہے عبداللہ بن مبارک نفل حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا، نفل حج الگ چیز ہے، نفل حج کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک لڑکی کو دیکھا، ایک بچی کو دیکھا، پورا کرکٹ سے کچھ اٹھا رہی تھی، مردار جانور کو اٹھا رہی تھی۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارے لیے یہ چیز جائز ہے، یہی پورے کرکٹ سے ہم لوگ کھاتے ہیں اور ہمارے لیے مردہ بھی جائز ہے، وہی پیسہ نفل فرض نہیں ہے، نفل حج کا جو پیسہ اس نے ان کو دے دیا، ان گھر والوں کو دے دیا، یہ الگ چیز ہے، لیکن فرض جس پر ہے وہ فرض آپ کی ادائیگی ضروری ہے۔ اور حکومت کی طرف سے جو سہولتیں تھیں کہ 5 سال کے بعد حج کر سکتا ہے، عمرہ وغیرہ، آدمی یورپ ممالک اور یہاں وہاں گھومنے کے بجائے، اپنا وقت ضائع کرنے، اپنی آنکھیں ضائع کرنے کے بجائے، اپنا وقت اور اپنی زندگی ضائع کرنے کے بجائے ایسے اچھے مقام پر لوگ آتے جاتے ہیں، تو ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے۔ اور لوگ جو اپنے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، غریبوں کے، مسکینوں کے، رشتہ داروں کے حق بھی ادا کر رہے ہیں، وہ اپنا حج اور عمرہ کر رہا ہے، تو پھر ان لوگوں کو تان طنز کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ مسلسل کیا کرو، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب۔ دیکھیے حدیث میں کہا ہے فقر و فاقہ بھی ختم ہوگا، اللہ تعالیٰ برکت دے گا مال میں، غربت ختم ہوگی۔ انہما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة۔ یعنی یہ دونوں زنگ کو، میل کچل کو، گندگی کو دور کریں گے، جیسا کہ بٹی لوہے کے زنگ کو اور سونے چاندی کے میل کچل کو دور کرتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بات کرنے کا توفیق دے۔ الحمد للہ رب العالمین۔